अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मीडिया पर कदगने पाबंदियाँ लगाने का ज़माना है, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी ख़ुद उन पाबंदियों का शिकार हो गए हैं, सेंसर हो गए हैं। इमरान ख़ान की बातें, उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, अब वो सेंसर होना शुरू हो गई है। कल नारान में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान गए थे, वहाँ पर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, जिस पर कल हमने वीडियो भी की थी और बताया था कि इमरान ख़ान साहब के दावे क्या हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। हमने कुछ सवालात उठाए थे और पता नहीं था कि वज़ीर आज़म साहब सहाफ़ियों को साथ लेकर गए, और बाद में पता चला कि जी वो साथ भी लेकर गए थे, सवालात भी हुए थे, लेकिन सेंसरशिप की नज़र हो गए सहाफ़ियों के वो सवालात और वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू। कल की वीडियो मौजूद है हमारे व्लॉग एक नारान पे वज़ीर आज़म साहब के दौरे पर, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली, फिर डॉन की एक स्टोरी, डॉन की वो स्टोरी बड़ी सपोर्टिव थी, जो चीज़ें उसमें मैंने पढ़ी थी तो मुझे याद आ गई, फिर मैंने इसी वजह से उसको दोबारा कल वज़ीर आज़म साहब के दौरे के बाद रिपीट किया, पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके सामने रख दिया कि वज़ीर आज़म साहब कह कुछ रहे हैं, वहाँ हक़ाइक़ कुछ और हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इनकलाब बर्पा कर दिया है सियासत का, हमने बस ये कर दिया वो कर दिया, इतने मैंने वो दरियाफ़्त किए। वज़ीर आज़म साहब का स्टाइल होता है, मैंने इतना इतना ये दरियाफ़्त कर लिया है, इलाके नए सियाती मकाम दरियाफ़्त कर लिए, वो कुछ भी होता है ना। तो वज़ीर आज़म साहब जिस तरह उन्होंने, कल मैंने गुजारिश की थी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उन्होंने दरियाफ़्त किया था। बहरहाल तो सवालात जो मैंने उठाए थे उनमें से एक सवाल को छोड़कर बाकी सवाल सहाफ़ियों ने पूछे। उन सवालों के वज़ीर आज़म साहब के पास कोई जवाब नहीं थे, आएँ बाएँ शाये होगा, लिहाजा वो सेंसर हो गया। और सेंसर किया वज़ारत इत्तलाआत ने नहीं, वज़ीर आज़म हाउस ने। सवालात क्या थे? कंक्रीट का जंगल बन गया है नारान, दरिया कुनहार मारा जा रहा है, एक दरिया की के अंदर उसके जो बेड है, उसका जो पेट होता है, उसकी जो दरिया की अपनी हद होती है, हुदूद होती हैं, उसके अंदर तामीरात हो रही हैं 6-6 7-7 मंजिला। दरिया के बेड को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है और असल जंगल काटा जा रहा है। और उसके अलावा फिर सहूलियात का था, वो सवाल हुआ वज़ीर आज़म साहब से। और दूसरा सवाल उनसे हुआ था, तीसरा सवाल हुआ था, जो बाद में सवाल करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो सामने चीज़ें ला रहे हैं, वो सवाल हुआ था वज़ीर आज़म साहब से बालाकोट के शहर का। 2005 का ज़लज़ला, और ज़लज़ले के बाद वहाँ एक नया शहर आबाद होना था, इरा नामी एक इदारा बना, अरबों डॉलर की इमदाद आई नए शहर बसाने के लिए। फिर जो लोग जिनको पुराने घर थे वहाँ उनको आबाद होने नहीं दिया गया, नए शहर में उनको घर बनाने नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नहीं बना। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, नहीं बना। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आई, नहीं बना। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो जवाब था, ज़ाहिर है वो कि यार ये तो अब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत KPK में पिछले वैसे 8 सालों से है, तो कोई जवाब देते उन्होंने। बहरहाल उन्होंने कहा जी मुझे मेरे इल्म में नहीं है। वैसे इमरान ख़ान साहब के इल्म में हर चीज़ होती है, दुनिया जहान की हर बात खान साहब के इल्म में होती है, लेकिन ये बात उनके इल्म में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ और था। क्योंकि यहाँ पर वो अगर खुलकर बात करते तो फिर मज़ीद सेंसर, बात नहीं की सेंसर हो गए, बात करते तो क्या हो जाता, असल चीज़ ये है। और दूसरा सड़कों के मुतालिक बात हुई। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उठाई थी कल वो ये था कि PTDC जिसके जो PTDC का मोटेल था, जिसके सहन में खड़े होकर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने वहाँ पे लोगों को ख़िताब किया था, वो ख़िताब तो चल गया था फ़ौरन, लेकिन उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई थी वो मीडिया टॉक सेंसर हो गई थी। तो वो मोटेल जो है, वो PTDC जो है वो तो बंद किया हुआ, वो तो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ बेचनी थी, फ़रोख्त करनी थी, और सारी चीज़ें सामने हैं। कोई उन्होंने आते ही सबसे पहले PTDC के मुलाजमीन निकाले थे, और फिर कोरोना की आड़ में कहा जनाब PTDC बंद हो गया। अब PTDC बंद पड़ा हुआ है। इमरान ख़ान, गर्मियाँ हैं, नारान कागान और उन वादियों में लोग जाते ही गर्मियों में शुरू होते हैं, कराची से शुरू होते हैं, कोयटा से, और फिर ये पूरा पंजाब से लोग जाते हैं, और वहाँ से पे आपको एक क्या कहते हैं, तिल धरने की जगह नहीं होती। और ऐसे में लोग जाके वो अपना वो जो टेंटिंग करते, टेंट आबाद करते, टेंटों में रहना शुरू कर देते, कैंपिंग करते, और आपका PTDC बंद पड़ा हुआ है जिसने सबसे ज़्यादा काम करना था। तो उसके मुतालिक सवाल हुआ, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब तो फिर इमरान ख़ान साहब की दुखती रख गए, उनके मुतालिक तो कोई बात नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने जो भी जवाब दिया होगा ज़ाहिर है वो भी सेंसर हो गया। और फिर जवाब जो है, अभी अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई साहब हैं, ये जियो के रिपोर्टर हैं, ये वज़ीर आज़म साहब की बीट कवर करते हैं, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि नारान में हमने सियासत के शोबे के मुतालिक मसाइल और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल सवालात वज़ीर आज़म के सामने रखे, बेहतर होता उन सवालों पर वज़ीर आज़म के जवाब
قوم سنتی، لیکن وزیر اعظم صاحب کے گرد موجود شاطر اور چالاک لوگوں نے سوالات سینسر کر دیے۔ اس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوں تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیونکہ میں پرائم منسٹر کی بیٹ کرتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور بذات خود عمران خان صاحب کو بھی کور کیا، ان کے انٹرویوز کیے، ان کے ساتھ کئی پریس کانفرنسوں میں سوال جواب بھی کیے۔ پرائم منسٹر کی بیٹ میں جتنے ٹھنڈے مزاج کے صحافی یا جتنے صحافی بیچارہ کنٹرول کر کے، کیونکہ 1 منٹ سے پہلے نوکری چلی جاتی ہے، یا نوکریاں یوں کرتے ہیں نا، ادھر سے فون جاتا ہے کہ جناب اس اینکر کو نکال دو، اس صحافی کو نکال دو، پھر ظاہر ہے پھر یہی ہونا ہے کہ پھر فون جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ بات نکال دو۔ تو اتنا کیا کہا جائے کہ اتنے ٹھنڈے میٹھے مزاج کے پرائم منسٹر کی بیٹ کرنے والے صحافی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے۔ یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، پیپلز پارٹی میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ تو ایک تعلق بھی رہا، لیکن کبھی کسی صحافی نے کوئی رعایت نہیں برتی، سوائے ایک صحافی جو ہر وزیر اعظم کے گن گاتا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو گن گاتے ہوتے ہیں، ادروائز تو اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی جب بیٹ کی، کافی سارے صحافی بڑے سخت سوالات کرتے اور اس کے بعد کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ بہت ہوتا ہے۔ تو جب صحافی سینسر ہوتے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب بھی سینسر ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پھر بات تو آگے جاتی ہے۔ رضوان احمد غلزئی صاحب ہیں، ایکسپریس نیوز کے یہ، اور انہوں نے بعد میں پھر اپنے جو ٹاک شوز میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ناران سے اسلام آباد تک آتے ہوئے وزیر اعظم کی میڈیا ٹاک میں سے 3 سوالات گہری کھائی میں جا گرے، جس کی وجہ سے نشر نہیں ہو سکے۔ حکومتی ترجمان کا متوقع بیان، اب وہ بیان آ گیا گہری کھائی والا۔ باقی عمر جٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے، ان کے بھی سوال ان کا بھی غائب ہو گیا۔ اب جن کو وہ شاطر کہہ رہے ہیں نا اپنے ایاز اکبر یوسف زئی صاحب، وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، کیونکہ وزارت اطلاعات نے نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ہوتی ہے نا پورا ان کی ایکٹیویٹیز، وہ وزارت اطلاعات نہیں دیکھتا، وہ وزیر اعظم ہاؤس دیکھتا ہے تھرو PID۔ تو وزارت اطلاعات کی ایک اس میں سہولت کاری ضرور ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی کیا چیز چلنی چاہیے کیا نہیں چلنی چاہیے، وزیر اعظم کا الگ سے میڈیا سیل ہوتا ہے، پورا سا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ پھر جب شہباز گل صاحب بیٹھے ہوں تو وہاں پر تو کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو کابینہ کی بریفنگیں دیتے اور پھر لے ڈوبے۔ کابینہ کی بریفنگ دینے کے دوران جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے کہ بریفنگ دینی تھی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے، اور یہ بریفنگ دے رہے تھے، تو شبلی فراز صاحب باہر آئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھ سے سوال کریں، انہوں نے کہا جی بریفنگ دینے کا شوق ہے تو ادھر چلو میرے ساتھ، آپ یہاں نہیں بریفنگ دے سکتے۔ وہ ایک بڑا ڈرامہ وہ ٹی وی سب نے پھر نشر بھی ہوا ہر جگہ۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس کا جواب دیا وہی کہ جی وہ کھائی میں گر گئے سوالات۔ کہتے کل ناران میں وزیر اعظم صاحب کی میڈیا کے دوستوں سے بات چیت ہوئی، میڈیا ٹیم ناران سے براستہ سڑک رات بہت لیٹ پہنچی، وہ بات چیت آج میڈیا پر شیئر کی جائے گی۔ پھر 11 بجے آج صبح 22 گھنٹوں کے بعد وزیر اعظم صاحب کی سینسرڈ شدہ جو ہے وہ میڈیا ٹاک نشر ہوئی، جس میں 3 سوال غائب تھے۔ اب ہم کیونکہ میڈیا سے ہیں، یہی دھندا رہا ہے، یہی کام رہا ہے، یہی پیشہ ہے، یہی کرتے رہے زندگی بھر، تو سیٹلائٹ وین جب ہو نا PTV کی وزیر اعظم صاحب کی، تو پھر اس کو اسلام آباد جا کر فیڈ وہ گریب کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وہیں سے سیٹلائٹ وین کے ذریعے DSNG کے ذریعے وہ وہیں سے جاتی ہے، اسلام آباد ہو یا جہاں پر بھی جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر جو چیز چلانی ہوتی ہے، جو نہیں چلانی ہوتی وہ نہیں چلائی جاتی۔ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ بالا کوٹ کا ایشو تھا، یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سفید دن میں بہت بڑا سچ بول رہے تھے کہ جناب ہم نے تو یہ کر دیا، پہلی حکومتوں نے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا تھا، اور ہم نے تو پاکستان میں سیاحت کے لیے اتنے بڑے تیر مارے۔ وہ کمراٹ کا علاقہ انہوں نے کہا میں نے دریافت کیا ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوا۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ سڑک پہ بندہ وہاں پہ چل نہیں سکتا، اور جو سیاحت کرنے جائے نا تو وہ پھر توبہ کر کے واپس آتا ہے اگر کوئی ناران جائے، اور وہ سڑک نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جناب وہ بنے گی، کچھ 3 سڑکیں انہوں نے گزشتہ برس بنانے کا اعلان کیا، اس پر سوال ہوا، وہ سوال اس کا جواب تھا، وہ سینسر ہو گیا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بھاشن دے رہے تھے، زمینی حقائق اس کے برعکس تھے جو میں نے کل گزارش کی تھی۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو اٹریکشن کا باعث ہے وہاں پہ پہاڑوں سے گرتا دریا، خوبصورت جنگل اور ایک قدرتی زندگی لائف، وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں شہروں سے تنگ آ کر
کہ یار پانی کا خوبصورت میٹھی میٹھی آواز جب پانی پتھروں سے ٹکرا کے گزرتا ہے. اب وہ پانی کے راستے سے پتھر ہٹا دیے گئے, پتھروں کی جگہ بنا دی گئی ہیں بلڈنگیں بنانے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کھڑے ہوئے تھے. آس پاس جتنے بھی تھے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ڈان اخبار کی رپورٹ میں سب کے نام ہیں, جن جن اداروں نے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. عمران خان صاحب کے سب سے چہیتے جو وزیر ہیں مراد سعید صاحب NH, ان کے وہاں پہ ریزورٹ بنے ہوئے ہیں دریا کے اندر ڈان کی رپورٹ کے مطابق. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود جو میڈیا پر پابندیاں لگاتے ہیں, جو کچھ سننا پسند نہیں کرتے, جب وہ گئے اور وہاں پر جب میڈیا نے ان سے سوال کیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ سیٹلائٹ وین PTV کی محتاجی کیوں ہوتی ہے کہ یہ پہلے وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کی. حالانکہ ہم نے کور کیا ہوا ہے شوکت عزیز صاحب کو بھی میں بھول گیا, میں نے مشرف کو بھی کور کیا ہوا ہے, پرویز مشرف. تب یہ ہوتا تھا کہ اب اجازت ہوتی تھی ایک لمٹ تک آپ اپنا کیمرہ لگا کے اپنی کوریج کر لیں, اس کے بعد آپ کو فون بھی نہیں لے کے جانے دیا جاتا تھا. یہ تھا آپ کو دور رکھا جاتا تھا, یہ لمٹ ہوتی جناب یہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. اور شوکت عزیز ہو, مشرف ہو, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے قدرے ہم قریب بھی چلے جاتے تھے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عوامی لوگ تھے. جب وہ دیکھتے تھے کہ جناب صحافی اور نام سے پہچانے نہ پہچانے شکلوں سے پہچانے ہوتے تو وہ اجازت دیتے ہوتے ہیں کہ جی آ جائیں. یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو مشرف سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں میڈیا کے حوالے سے. یعنی عمران خان صاحب کی کوریج کے لیے جانے والے میڈیا کو, یا بیٹ رپورٹرز جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہر ایونٹ پہ ساتھ ہوتے ہیں, جن کے وہ ناموں سے واقف ہیں, اور ان کی پوری ٹیم, ان کو اجازت نہیں ہے اپنا کیمرہ لے جانے کی. یعنی کوئی TV چینل اگر جاتا ہے تو اس کا کیمرہ وہاں نہیں جاتا, کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو کلین فوٹیج دی جائے گی PTV سے. تو یہی وجہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب سے وہاں پر سوال ہوئے اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا جواب جب نہیں بن پایا, تو پھر وہ چیز صحافیوں کو, کیونکہ اس سے پہلے جو ٹاک ہوتی ہے وہاں پر, جو خطاب ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, وہ جو لوکل لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنے انقلابی نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں سیاحت کے حوالے سے, بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں, سوئٹزرلینڈ تو $80 ارب کما رہے ہیں, ہم تو اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں. تو جب وہ بتا رہے تھے تو گراؤنڈ پر نیچے 000 تھا, نیچے خاک پڑی ہوئی تھی ان کی کارکردگی کی. تو وہ خاک تھوڑی سی صحافیوں نے ذرا سوالوں کے ذریعے اڑائی ہے, تو پھر وہ والی جو ٹاک تھی, جو خطاب تھا ان کا, وہ والا تو لائیو نشر ہو گیا. تو جو صحافیوں کے ساتھ ٹاک تھی وہ لائیو کیوں نہیں نشر ہو سکتی تھی, یا وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کیوں نہیں اسلام آباد جا سکتی تھی؟ کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یار اس میں سے جتنے سوال ہیں, جواب چاہے جو بھی ہوں, سوال بذات خود بتاتا ہے کہ بھئی گراؤنڈ پہ کیا ہے. کچھ صحافی وہاں کے لوکل جو ہے ایکسپریس والے, وہ لوکل ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو سارا کچھ بالا کوٹ کے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو جو حالات تھے لوگوں کے وہ ان کے سامنے رکھے کہ کس طرح لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, جو خاص طور پہ بالا کوٹ کے جو آبادکاری ہونی تھی, جو زلزلے کے متاثرین تھے. اور وہاں پر بس صرف ٹراؤٹ مچھلی کا ایک نظارہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا, وہ جو ٹراؤٹ دریا میں پھینک رہے تھے, اور اس کے علاوہ باقی نیچے تک گند ہی گند. تو وہ گند سینسر ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سے ہونے والے سوالوں کی شکل میں جو سامنے آنا تھا وہ کیا گیا سینسر, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے. سیاحت کے لیے 8 سال ہو گئے, 8 سالوں میں تو وہاں پر کیا ہوا ہوگا, کیا کیا ہوگا عمران خان صاحب نے, وہ بتا دیتے. کیا ہوا وہ بتا دیتے. ظاہر ہے نہیں ہوا, اسی وجہ سے کیا گیا سینسر عمران خان صاحب کو. اور سینسر کرنے والے کوئی اور نہیں ہے, وزارت اطلاعات نہیں ہے, کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو سینسرشپ کرتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ جی بالا کوٹ کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ وہ میرے اس میں نہیں ہے, اور کسی سویلین حکومت کے اوپر میں نہیں ہے. بالا کوٹ کا معاملہ جس طرح وہ ہوا, مشرف صاحب جس طرح کر کے چلے گئے, اب مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا نا, مشرف صاحب کے دور میں وہ سارے پیسے پوسے آئے تھے باہر سے, اور وہ کہاں گئے کیسے گئے کسی کو نہیں پتہ. بالا کوٹ والا سوال اس میں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, تو اس کو سینسر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور PTDC پر سوال تھا, اس پر سینسر کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں خان صاحب کا جو تھا اپنا جو دعوے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے کہ سڑکیں بنا دی ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا, اس کے برعکس ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سینسرشپ کرنے حکومت آتی ہے, جو حکومت آتی ہے, تو خود اس کا شکار ہوتی ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ, مطلب عمران خان صاحب, میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ اس کو سینسر کرے. وہ صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے کہا ہوگا یہ. لیکن کیونکہ خان صاحب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو سیاحت میں یہ کر دیا,
ہم نے تو ایسا مطلب وہ پرویز خٹک صاحب نے جو عمران خان صاحب کو سیاحت پہ بتایا کہ میں نے یہ کر دیا، خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں ایک ہیلی کاپٹروں میں، یا پہلے جہانگیر ترین صاحب کے ہیلی کاپٹر ہوتے تھے، یا پرویز خٹک سی ایم کا ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، اب وہ اپنے پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ آتے ہیں، اوپر سے نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے، یہ خان صاحب یہ جنگل ہم نے اگایا ہے۔ اب وہ جنگل تو قدرتی وہاں پہ اگا ہوا ہے، اس کا تو ستیہ ناش ہوا ہوا ہے ٹمبر مافیا کے ذریعے، جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ کس طرح کیا ہوا ہے۔ تو وہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں، جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہو، آپ سے جب سوال ہوتا ہے تو پھر سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ آپ نے نیا کیا کیا ہے۔ خان صاحب اکثر تقریروں میں کہا کرتے جی میں نے کوئی پتہ نہیں کتنے نئے سیاحتی مقام دریافت کیے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہ حیران کن ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے دریافت کیے۔ چلیں دریافت آپ نے کر لیے، آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ نے دریافت کیے، یا جب آپ کی کے پی کے میں صرف گورنمنٹ تھی تب آپ نے دریافت کیے تھے، اب آپ کے پی کے میں بھی ہیں، مرکز میں بھی ہیں، آپ وہ دریافت کیے ہوئے مقامات دکھائیں، وہ مقامات نہیں دکھاتے، سینسر کرتے ہیں، سوال سینسر کرتے ہیں، زبان بند کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔